औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 10th का लास्ट मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगर आप पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड से तल्लक रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होगी। काइंडली वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त पहुँच सके। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ओल्ड पेपर, गैस पेपर या पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मौजूद है। आप उन लिंक के ज़रिए उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दो दर्जी मसावात। ऐसी मसावात जिसमें मतगियर की पावर 2 हो उसे हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। माकूस मसावात। ऐसी मसावात जिसमें x को 1/x में तब्दील करने से कोई तब्दीली ना हो उसे हम माकूस मसावात कहते हैं। मसलन अगर कोई मसावात है उसमें x को की जगह हम 1/x दर्ज कर दें और उस मसावात को आगे हल करें और उसमें कोई फ़र्क ना पड़े उसे हम माकूस मसावात कहेंगे। क़ुव्वत नुमाई मसावात। ऐसी मसावात जिसमें मतगियर क़ुव्वत नुमाओं में होता है क़ुव्वत नुमाई मसावात कहलाती है। मसलन 5 की पावर x है, आगे फिर 3 की पावर 2x है, इसे हम क़ुव्वत नुमाई मसावात कहेंगे। जज़री मसावात। ऐसी मसावात जिसमें जुमला जज़री अलामत के नीचे हो जज़री मसावात कहलाती है। प्योर दो दर्जी मसावात क्या होती है? एक हम इन जनरल बात करते हैं कि ये एक दो दर्जी मसावात है। ax² जमा bx जमा c = 0। अगर इसमें x वाली टर्म यानी x वाली टर्म का जो कोफिशेंट है b वो 0 हो तो उसे हम प्योर दो दर्जी मसावात कहेंगे। सिमेट्रिक तुफ़ाइल क्या होते हैं? दो मसावातों के रूट्स पर मुश्तमिल ऐसे तुफ़ाइल जिनमें रूट्स के बदलने से जुमले की कीमत तब्दील ही ना हो उसे हम सिमेट्रिक तुफ़ाइल कहेंगे। यानी दो इक्वेशनें हैं, उनमें से हमने क्या किया, उनके रूट्स को तब्दील करने से उन दोनों मसावातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसे हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक तुफ़ाइल हैं। हमज़ाद मसावातें क्या होती हैं? ऐसी दो मसावातें जिनका हल सेट मुश्तरक हो हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। निस्बत। दो एक जैसे मिक़दारों के दरमियान मवाजना या तल्लक को निस्बत कहते हैं। तनासब। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के तल्लक को तनासब कहते हैं। तग़य्युर रास्त। दो ऐसी मिक़दारें जिनके दरमियान तल्लक इस तरह हो कि एक मिक़दार का बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से बढ़े या एक मिक़दार के कम होने से दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से कम हो जाए तो हम कहेंगे कि यह तग़य्युर रास्त है। तग़य्युर माकूस। बिल्कुल इसी तरह दो ऐसी मिक़दारें जिनमें ऐसा तल्लक एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से कम हो या एक मिक़दार के कम होने से दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से बढ़े तो इसे हम तग़य्युर माकूस कहेंगे। मुश्तरक तग़य्युर। एक या एक से ज़्यादा मतग़ीरात में रास्त और माकूस तग़य्युरों के मिलने से मुश्तरक तग़य्युर बनता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जुज़वी कसूर। दो या दो से ज़्यादा कसूर जिनका मजमूआ दी गई मसावात के बराबर हो उसे हम कहेंगे जुज़वी कसूर। नाते कसर क्या होती है? आप एक बटे में बोलेंगे कि n(x) बटा d(x) किस्म का जुमला नाते कसर कहलाता है अगर n(x) और d(x) मतग़ीर x में हकीकी अददी सरों के साथ कसीर रकमियाँ हों और d(x) इज़ नॉट 0 हो तो उसे हम नाते कसर बोलेंगे। वाजिब कसर क्या होती है? सेम इसी तरह हम बटे में कहेंगे n(x) बटा d(x) किस्म की नाते कसर जिसमें n(x) का दर्जा d(x) से कम हो यानी ऊपर वाली डिग्री का दर्जा नीचे वाली डिग्री से कम हो उसे हम वाजिब कसर बोलेंगे। गैर वाजिब कसर क्या होगी? सेम इसी तरह कि ऐसी कसर जिसमें n(x) का दर्जा d(x) से ज़्यादा हो और d(x) ये हमने ज़रूरी कहना है कि ये सिफर ना हो तो फिर हम कह देंगे कि ये गैर वाजिब कसर है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन। रेडियन क्या होती है? इसमें एक लफ्ज़ है कॉस। पहले कॉस की बात कर लेते हैं। एक दायरा हमने खींचना है, उस दायरे पे दो नुक्ते आप लगाएं, उसकी जो दायरे की बाउंड्री होगी उस पर आप दो नुक्ते लगाएं। उन दो नुक्तों को अगर आप मिला दें, उन दो नुक्तों को मिला दें इस तरह, उसे आप एक कॉस बोलेंगे। वो जो दायरे की बाउंड्री है जिसे हम सरहद कहेंगे उसे आप मुहीत भी कहते हैं। एक दायरे की मुकम्मल सरहद को मुहीत कहते हैं। अगर हम मुहीत का कुछ हिस्सा ले लें तो उसे हम कॉस बोलेंगे। कॉस की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं रेडियन की। अगर उस कॉस का लंबाई और दायरे का रदास की लंबाई एक जैसी हो, एक जितनी हो तो फिर हम कहेंगे कि उनके दरमियान जो मरकज़ पे ज़ाविया बन रहा है उसे हम बोलेंगे कि एक रेडियन है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कॉस की लंबाई और दायरे के रदास की लंबाई बराबर हो जाए तो उस कॉस और रदास के दरमियान जो मरकज़ पर ज़ाविया बनेगा उसे हम एक रेडियन कहते हैं। एक कॉस जिसकी लंबाई दायरे के रदास के बराबर हो तो उससे दायरे के मरकज़ पर बनने वाले ज़ाविये की मिक़दार एक रेडियन कहलाती है। इसी तरह को टर्मिनल ज़ाविये क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा ज़ाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों को टर्मिनल ज़ाविये कहलाते हैं। यानी आपने दो ज़ाविये लेने हैं। मिसाल के तौर पर आपका ज़ाविया है 30 डिग्री। इसी तरह आप 390 डिग्री का जो ज़ाविया आप बनाएं, 30 डिग्री वाला ज़ाविया और 390 डिग्री वाला ज़ाविया आप बनाएं
تو وہ ان کے اختتامی اور ابتدائی ٹرمینل ایک جگہ پہ ہوں گے، انہیں ہم بولیں گے یہ کو ٹرمینل زاویے ہیں۔ ربا زاویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر زاویہ کا اختتامی بازو ایکس محور پہ یا وائی محور پہ ہو تو اس زاویہ کو ہم ربا زاویہ کہتے ہیں۔ مثلا جو 0 ڈگری والا ہوتا ہے نا، ایکس ایکسس پہ ایک زاویہ بنائیں 0 ڈگری والا، وہ ایکس پر ہی بنے گا، اسے آپ ربا زاویہ کہیں گے۔ اسی طرح آپ 90 ڈگری کا زاویہ بنائیں تو وہ وائی ایکسس پہ چلا جائے گا، اسے آپ ربا زاویہ کہیں گے۔ اسی طرح 180 والا ڈگری کا آپ زاویہ بنائیں، وہ جو نیگیٹو ایکس ایکسس ہوتا ہے اس سائڈ کی طرف بنے گا، اسے آپ ربا زاویہ کہیں گے۔ اسی طرح 270 کا جو زاویہ ہوگا 360 ڈگری، آپ یہ کہہ دیں کہ 0 90 ڈگری 180 ڈگری 270 ڈگری اور 360 ڈگری کے جو زاویہ ہوتے ہیں اسے آپ ربا زاویہ کہتے ہیں۔ ظل یا سایہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نقطے سے ایک دیے ہوئے قطع خط پر عمود کھینچا جائے، ایک نقطہ لیں، اس کے نیچے آپ نے ایک خط بنا لیں، اس نقطے سے آپ نے سیدھا اس خط پہ ایک ڈاٹ سے لگا کے گزاریں تو وہ جو نقطہ ہوگا اسے ہم کہیں گے کہ وہ اس کی قطع خط کا ظل یا سایہ ہے، جس کی تعریف ہم یہ کہیں گے کسی نقطے سے ایک دیے ہوئے قطع خط پر عمود کھینچا جائے تو پایہ عمود کو نقطے کا ظل کہتے ہیں۔ وہی بات کہ ایک نقطہ لیں، اس کے نیچے آپ نے خط لینا ہے، اس کے نیچے تھوڑا سا نیچے خط لیں، اس نقطے کو نکات لگا کر اس قطع خط پر بنا دیں، عمودن ڈرا کرنا ہے، عمودن یعنی 90 کا زاویہ بنائیں تو وہ جو نقطہ ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے کہ یہ نقطہ اس قطع خط کا ظل یا سایہ ہے۔ منفرجہ زاویہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا زاویہ جس کی مقدار 90 ڈگری سے زیادہ ہو لیکن 180 ڈگری سے کم ہو اسے ہم منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ قیمہ زاویہ ایسا زاویہ جو 90 ڈگری کا ہو اسے ہم قیمہ زاویہ کہتے ہیں۔ حدہ زاویہ ایسا زاویہ جس کی مقدار 90 ڈگری سے کم ہو حدہ زاویہ کہلاتا ہے۔ یہ جو تین زاویے ہیں، منفرجہ زاویہ، قیمہ زاویہ اور حدہ زاویہ، یہ تینوں میں سے ایک ڈیفینیشن پیپر میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ رداس کیا ہوتا ہے؟ دائرے کے مرکز، ایک دائرہ بنا لیں، اس دائرے کی جو باؤنڈری ہوگی اور دائرے کا جو مرکز ہوگا، مرکز سے آپ ایک لائن کھینچیں اس باؤنڈری تک، اسے آپ رداس بولیں گے۔ اس کے بعد ہے ہم خط نکات۔ آپ ایک خط لگائیں، ایک لائن لگا لیں، اس لائن کے اوپر آپ 3-4 نقطے لگا دیں، اسے ہم بولیں گے کہ یہ ہم خط نکات ہیں۔ ایسے نکات جو ایک ہی خط پر واقع ہوں اسے ہم کہتے ہیں ہم خط نکات۔ غیر ہم خط نکات، اور ایک لائن لگائیں، اس لائن کے کچھ اوپر 2-3 نقطے لگا دیں اور کچھ نیچے لگا دیں اور 1-2 اس لائن کے اوپر بھی لگا دیں، تو یہ تمام نقطے جو ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ یہ خط پر نہیں ہیں، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ غیر ہم خط نکات ہیں۔ ایسے نکات جو ایک ہی خط پر واقع نہ ہوں غیر ہم خط نکات کہلاتے ہیں۔ دائرے کا محیط کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ دائرے کی سرحد کی کل لمبائی کو دائرے کا محیط کہتے ہیں۔ قاطع خط کیا ہوتا ہے؟ قاطع خط ایک سیدھے خط کو کہتے ہیں جو دائرے کا محیط کو 2 مختلف نقاط پر قطع کرتا ہے۔ آپ کیا کریں، ایک دائرہ بنا لیں، اس دائرے کو آپ ایک سائڈ سے کٹ کر دیں، سیدھا ہی کٹ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا کہ دائرے کے محیط کے 2 نقطوں کو ملا دیا، اس طرح سے جو دائرہ بنا ہے اسے ہم کہیں گے قاطع خط۔ مماس کی لمبائی، پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مماس ہوتا کیا ہے۔ نقطہ تماس کے نیچے دیکھیں دائرے کا مماس ہوا، پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ دائرے کا مماس ایک سیدھی لائن ہوتی ہے جو محیط کو صرف ایک نقطے پر ماس کرے، جو دائرے کا محیط کو صرف ایک نقطے پر ماس کرے دائرے کا مماس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دائرہ لگائیں اور اس دائرے کا جو محیط ہے جسے ہم سرحد بھی کہتے ہیں، ایک پیمانہ لے کے اس سرحد سے چھوٹی ہوئی ایک لائن کھینچ دیں سیدھی آگے کی طرف، جو اس نقطے پر دائرے کے محیط پر جو لائن جب اسے ٹچ کرے گی اسے ہم کہیں گے کہ یہ لائن جو ہے اب یہ دائرے کی مماس کہلاتی ہے۔ جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نقطے پر چھوئے یا ماس کرے دائرے کا مماس کہلاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مماس کی لمبائی۔ اب جس نقطے پر وہ چھو رہی ہے اس نقطے سے لے کے اور جہاں سے وہ لائن ہم نے کھینچی ہے وہاں پہ ایک نقطہ لگا لیں، ان کے درمیان جو لمبائی ہوگی اسے ہم بولیں گے مماس کی لمبائی۔ دائرے کے بیرونہ میں واقع کسی نقطے سے اگر دائرے کے مماس کھینچا جائے تو بیرونی نقطے سے مماس کے نقطہ تماس تک فاصلہ مماس کی لمبائی کہلاتی ہے۔ نقطہ تماس کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ جہاں پہ وہ لائن دائرے کے محیط کو چھو رہی ہے اسے ہم نقطہ تماس کہتے ہیں۔ قوس صغیرہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی قوس جو نصف دائرے سے چھوٹی ہو، قوس صغیرہ۔ وہی بات کہ میں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دائرہ بنائیں، ایک دائرہ کھینچیں، اس دائرے پہ 2 نقطے لگا دیں۔ لیٹس کو فرض کر لیں کہ آپ نے ایک دائرہ بنایا، اس دائرے کے اوپر 2 نقطے دائرے کے اوپر آپ نے 2 نقطے لگا دیے سرحد پہ اے اور بی، تھوڑا سا آگے آپ نے بی لگا دیا دائرے کے اوپر۔ آپ اگر اے اور بی نزدیک ترین ہیں، جو نزدیک ترین قوس ہوگی اسے ہم قوس صغیرہ بولیں گے۔ اگر آپ اسے دوسری طرف آ کے دیکھیں جو ایک زیادہ سارا فاصلہ بنے گا اے سے بی تک، اسے آپ بولیں گے قوس کبیرہ۔ ایسی قوس جو نصف دائرے سے چھوٹی ہو قوس صغیرہ، اور ایسی قوس جو نصف دائرے سے بڑی ہو قوس کبیرہ کہلاتی ہے۔ دائرہ کیا ہوتا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن۔
مستوی کے ایسے نقاط کا سیٹ جن کا ہر بیرونی نقطہ مرکز سے ہم فاصلہ ہو دائرہ کہلاتا ہے۔ آپ دائرے کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پرکار کو ایک معین نقطے پر رکھ کر گھماتے ہوئے یا ٹریس کرتے ہوئے ایک بند جو شکل بنے گی اسے ہم دائرہ کہیں گے، جن کا فاصلہ مرکز سے سیم ہو وہ دائرہ کہلاتا ہے۔ دائرے کا محیط، دائرے کی کوس کی کل لمبائی کو یا دائرے کی سرحد کی لمبائی کو دائرے کا محیط کہتے ہیں۔ کوس کیا ہوتی ہے؟ دائرے کا محیط کا ایک حصہ، دائرے کا محیط کا ایک حصہ کوس کہلاتی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے دونوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ میں سیٹ کیا ہوتا ہے، چیپٹر نمبر 5 کی ڈیفینیشن ہے۔ سیٹ مختلف اور واضح اشیاء کے اجتماع کو ہم سیٹ کہتے ہیں۔ سیٹوں کا یونین، دو سیٹ اے اور بی کا یونین ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں اے اور بی کے تمام ارکان موجود ہوں، اسے ہم سیٹوں کا یونین کہتے ہیں۔ یعنی دو سیٹ لیں، ان کا یونین یہ ہوتا ہے کہ جس میں جو یونین ہوگا اس میں اے کے بھی ارکان ہوں گے اور بی کے بھی ارکان ہوں گے۔ اگر اے میں ارکان نہیں ہیں، بی میں ہیں، تو وہ بھی ہم اس اے یونین بی میں والے سیٹ میں موجود ہوں گے۔ سیٹوں کا تکاتا کیا ہوتا ہے؟ دو سیٹوں اے اور بی کا تکاتا دونوں سیٹوں کے مشترک ارکان پر مشتمل سیٹ جو ہوگا اسے ہم سیٹوں کا تکاتا کہیں گے۔ یعنی وہ ہم نے دو سیٹوں کا تکاتا لینا ہے تو وہ ارکان ہم نے لکھنے ہیں جو اے میں بھی ہیں اور بی میں بھی ہیں، جو مشترک ہوں، کامن جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ ہم تکاتے میں لکھتے ہیں۔ سیٹوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ تفریق جسے پہ کہہ دیتے ہیں۔ سیٹ بی اور اے کے فرق کو ہم بی میں نے سے ظاہر کرتے ہیں، یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بی کے وہ ارکان لکھنے ہوتے ہیں جو اے میں نہیں ہیں، جو اے میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سیٹ بی میں 5 ہے تو سیٹ اے میں 5 نہیں ہے، تو آپ بی مائنس اے جو سیٹ نیا بنا رہے ہیں اس میں کے اندر 5 آپ نے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر بی میں 3 ایلیمنٹ ہے 3 اور اے میں بھی 3 ہے، تو آپ نے اس 3 کو اس بی مائنس اے والے سیٹ میں نہیں لکھنا۔ اور مثال کے طور پر کہ بی میں 2 والا ایلیمنٹ نہیں ہے اور اے میں ہے، تو اے میں ہے وہ نہیں لکھنا آپ نے، بی میں سے وہ ارکان لکھنے ہیں جو اے میں نہ ہوں، بس وہ بی مائنس اے ہوتا ہے۔ بی کے وہ ارکان ہیں جو سیٹ اے میں نہ ہوں۔ مترتب جوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایسا جوڑا جس میں ارکان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے مترتب جوڑا کہلاتا ہے۔ ثنائی رابط کیا ہوتا ہے؟ اگر اے اور بی دو غیر خالی سیٹ ہوں تو اے ضرب بی کے تمام 33 سیٹ ثنائی رابط کہلاتے ہیں۔ تو فائل، اگر اے اور بی دو غیر خالی سیٹ ہوں تو ایف از اے فنکشن فرام اے ٹو بی، تو فائل کہلاتا ہے، فنکشن کہلاتا ہے اگر۔ تو فائل کی ڈومین، کسی تو فائل میں موجود مترتب جوڑوں کے تمام پہلے ارکان پر مشتمل سیٹ تو فائل کی ڈومین کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بریکٹ لگا دیتا ہوں، بریکٹ کے اندر میں 2 ایلیمنٹ لکھتا ہوں، 2 آگے واو لگاتا ہوں، 5، یہ آپ کا مترتب جوڑا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح میں نے ایک اور بریکٹ لگائی، چھوٹی بریکٹ، اس میں میں نے لکھ دیا 5 و 7۔ یہ جو پہلے ایلیمنٹ ہوں گے نا اسے ہم تو فنکشن کی ڈومین بولیں گے، تو فائل کی ڈومین جو بعد والے ایلیمنٹ ہے واؤ کے بعد جو لکھے ہیں میں نے وہ ہم بولیں گے رینج۔ انٹو تو فائل، آن ٹو تو فائل، ون ٹو فائل، بائیجیکٹیو تو فائل۔ آن ٹو تو فائل، ایف از اے فنکشن فرام اے ٹو بی، آن ٹو تو فائل کہلاتا ہے اگر بی کا کم از کم ایک رکن کسی بھی رکن کا عکس نہ ہو، اور اسی طرح آن ٹو تو فائل کہلاتا ہے اگر بی کا ہر رکن اے کے کسی رکن کا عکس ہو۔ 1 تو فائل، اگر اے کا ہر رکن بی کے ہر رکن کے ساتھ 1/1 کی مطابقت رکھتا ہو، 1 تو فائل کہلاتا ہے۔ بائیجیکٹیو تو فائل کیا ہوگا؟ اگر تو فائل 1 ہو اور آن ٹو بھی ہو اسے ہم بائیجیکٹیو تو فائل کہیں گے۔ اس کے بعد آپ رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں، ہم نے دائرے کے محیط کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیا، کوس کو پڑھ لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مرکزی زاویہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرکزی زاویہ میں کیا کرنا ہے، ایک دائرہ بنائیں، دائرے میں سے ایک دائرے کی جو باؤنڈری ہوگی اس پہ 2 نقاط پہ لگا لے، اے اور بی، اور ان دونوں نقاط کو دائرے کے مرکز سے ملا دے، تو جو اس سے زاویہ بنے، مرکز پر جو زاویہ بنے اسے ہم بولیں گے مرکزی زاویہ۔ ایک کوس دائرے کے مرکز پر جو زاویہ بناتی ہے اسے ہم مرکزی زاویہ کہتے ہیں۔ محاصرہ زاویہ، یہ مرکزی زاویہ نہیں ہوتا، محاصرہ زاویہ۔ محاصرہ زاویہ کیا ہوتا ہے کہ دائرے کی کوئی کوس اس کے محیط پر جو زاویہ بنتا ہے، محیط پر جو زاویہ بنے اسے ہم بولیں گے محاصرہ زاویہ۔ قاطع خط، قاطع خط ایسا خط مستقیم جو دائرے کے محیط کو 2 واضح نقاط پر قطع کرے، قاطع خط کہلاتا ہے۔ پہلے بھی ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھ چکے ہیں۔ سائکلک چکور، ایسی چکور جس کے چاروں راستوں سے کھینچا جائے، دائرہ کھینچا جائے، سائکلک چکور کہلاتی ہے۔ آپ نے مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی چکور بنا لیں، کوئی مربع شکل بنا لیں، مربع کوئی بھی 4 سائڈوں والی آپ نے شکل بنانی ہے، اسے ہم چکور بولیں گے۔ اس کے جو نوکیں ہوں گی جسے ہم راس کہتے ہیں، نوکوں کو، راس کو، ان راستوں کو ملاتے ہوئے آپ نے، چاروں راستوں کو ملاتے ہوئے آپ نے ایک دائرہ کھینچ لینا ہے، اسے آپ بولیں گے سائکلک چکور۔ اس کا آسان بناتے ہوئے یہ حل ہے کہ آپ پہلے ایک دائرہ بنا لیں، اس دائرے کے اندر آپ نے کوئی 4 قطع خط ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بنا دیں، اندر ایک شکل بنا دیں، اسے آپ بولیں گے یہ سائکلک چکور ہے۔ سپلیمنٹری زاویہ کیا ہوتے ہیں؟
ایسے دو زاویے جن کا مجموعہ 180 ڈگری ہو وہ سپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں. اگر ایسے دو زاویے جن کا مجموعہ 90 ڈگری ہو اسے ہم کمپلیمنٹری زاویہ بولتے ہیں. کثیر اضلاع کیا ہوتی ہے؟ کثیر اضلاع جس کے 3 یا 3 سے زیادہ اضلاع ہوں اسے ہم کثیر اضلاع بولیں گے. منظم کثیر اضلاع کیا ہوتی ہے؟ جس کے تمام اضلاع ایک جیسی لمبائی میں ہوں، لمبائیاں برابر ہوں، اسے ہم منظم کثیر اضلاع کہتے ہیں. قطع دائرہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں قاطع خط، اب ہم ڈیفینیشن کرنے لگے ہیں قطع دائرہ. یہ قطع دائرہ بھی 2 ہوتے ہیں. اس کا جو عین ہے نا وہ یہیں پہ لکھا ہوا ہے، ایک کا عین علیحدہ ہوگا. یہ قطع دائرے کا وہ خط جو اس کی قوس اور متعلقہ وتر نے گھیرا ہو اسے ہم کہیں گے قطع دائرہ. مثلا ایک دائرہ بنائیں، اس دائرے میں سے آپ نے ایک قاطع خط کھینچ لیں، اس کو ایک دائرے کو ایک سائڈ سے آپ نے کٹ کر دیں. جو ایک حصہ علیحدہ ہو گیا اسے ہم کہیں گے کہ وہ دائرے کا وہ خط جو اس کی قوس اور متعلقہ وتر نے گھیرا ہو قطع دائرہ کہلاتا ہے. راس کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے ابھی میں نے کہا کہ ایک جو چکور ہوتی ہے یا 3 سائڈوں والی یا 5 سائڈوں والی، اس کے جو چونک ہوتا ہے، جو کنارے ہوتے ہیں اسے ہم راس کہتے ہیں. کثیر اضلاع کے کسی 2 ضلعوں کے مشترک نقطہ کو راس کہتے ہیں. 2 اضلاع جہاں پہ وہ ملیں گے اسے ہم راس کہتے ہیں. دائرے کا سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم دائرے کا سیکٹر بھی کہتے ہیں، اسے ہم دائرے کا قطع بھی کہتے ہیں. یہ دائرے کے 2 رداس کو ملانے سے اور ان کے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا علاقہ دائرے کا سیکٹر کہلاتا ہے. اس کی شکل آپ بنائیں اس طرح کہ ایک دائرہ لیں، اس دائرے پہ 2 نقطے لگائیں، ان 2 نقطوں کو دائرے کے مرکز سے ملا دیں اور درمیان میں جو شکل بن جائے اسے آپ دائرے کا قطع کہیں گے، جو 2 رداسوں اور ایک قوس سے بنائیں. محصور دائرہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا دائرہ جو مثلث کے اضلاع کو اندر سے مس کرے محصور دائرہ کہلاتا ہے. اور محاصرہ دائرہ ایسا دائرہ جو مثلث کے راس سے نقاط سے گزرتا ہوا ہو محاصرہ دائرہ کہلاتا ہے. جانبی دائرہ ایسا دائرہ جو کسی مثلث کے ایک اضلاع کو بیرونی طور پر اور باقی 2 بڑے ہوئے اضلاع کو اندرونی طور پر مس کرے اسے ہم جانبی دائرہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں رائٹ سائڈ میں اعداد کیا ہے. اعداد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مواد دیا گیا ہوتا ہے، مثلا 2 واو 3 واو 5 واو 7 واو 2 واو 9، اس طرح ہمیں مواد دیا گیا ہوتا ہے. اس میں جو رقم بار بار آئے، جو مد بار بار آئے اسے ہم اعداد کہتے ہیں. وہ قیمت جو کسی مواد میں سب سے زیادہ بار آئے اسے ہم اعداد کہتے ہیں. وسطانیہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک مواد دیا گیا ہوگا، اس مواد کو آپ نے ترتیب سعودی میں لکھ لینا. سب سے چھوٹی رقم آپ لکھیں، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی. آدھا مواد آپ نے ایک سائڈ پہ چھوڑ دینا ہے اور آدھا ایک سائڈ پہ چھوڑ دینا ہے. درمیان میں جو رقم بچ جائے درمیانی مد کو ہم وسطانیہ کہیں گے کہ اس مواد کا وسطانیہ اتنا ہے. انتشار کیا ہے؟ شماریات میں انتشار سے مراد کسی مواد میں موجود مدت کا پھیلاؤ ہے. ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح مواد دیا گیا ہے، اس مواد میں آپ نے سب سے بڑی مد ڈھونڈے کون سی ہیں. مثال کے طور پر ایک مواد دیا گیا ہے 2 3 5 7 9، اس میں سب سے بڑی مد کیا ہے؟ 9. سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ 2. 9 میں سے 2 کو مائنس کر دے 7 اس مواد کی 7 کہلاتی ہے. 7 کیا ہے؟ سب سے بڑی مد اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو 7 کہتے ہیں. تغیرات کیا ہوتا ہے؟ کسی مواد میں حسابی اوسط سے لیے گئے انحراف کے مربعوں کی اوسط کو تغیرات کہتے ہیں. یہ 6.3 جو ایکسرسائز ہے اس میں 2-3 سوالات بھی ہیں. تغیرات اور معیاری انحراف کے وہ سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. آپ پورا چیپٹر چھوڑ دیں، وہ صرف 2-3 سوالات کر لیں. تغیرات اور معیاری انحراف کے آپ کے 4 نمبر یا 5 نمبر وہ آپ کے کنفرم ہیں. ڈگری کیا ہے؟ دائرے کے محیط کو 360 برابر قوسوں میں تقسیم کریں تو دائرے کے مرکز پر ایک قوس سے بننے والے جو زاویہ ہوگا اسے 1 ڈگری کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دائرے کی جو محیط ہے نا سرحد، اسے آپ 360 حصے بنائیں، برابر حصے بنانے ہیں، برابر قوسوں میں تقسیم کر دیں تو اس سے جو مرکز پر زاویہ بنے اسے ہم ڈگری کہیں گے. اب آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں، ہم نے ڈیفینیشن کر لی تھی محاصرہ دائرہ، جانبی دائرہ. اس کے بعد محصور مرکز، مثلث کے اندر محصور دائرہ جو اس کے تمام اضلاع کو اندر سے مس کرے اور اس دائرے کا جو مرکز ہوگا اسے ہم محصور مرکز کہتے ہیں. رداس، دائرے کے مرکز سے محیط کے کسی نقطے تک کا فاصلہ دائرے کا رداس کہلاتا ہے. ایک دائرہ کھینچیں اور اس کا جو مرکز ہے وہاں سے ایک لائن کھینچ کر محیط تک لے جائیں، اسے آپ دائرے کا رداس کہیں گے. اور اسی لائن کو اگر آپ قطر، دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر جو ہوگا اسے ہم قطر کہیں گے. وتر کیا ہوتا ہے؟ پہلے وتر پڑھ لیں. ایسا قطع خط جو دائرے کے محیط پر 2 نقاط کو ملائے. دائرے کے محیط کے 2 نقاط آپ لے لیں، کوئی مرضی لے لیں، آپ ان کو آپس میں ملا دیں. شرط یہ ہے کہ وہ دائرے کے مرکز سے نہ گزرے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ دائرے کا وتر ہے. اگر آپ کوئی ایسے 2 نقاط لیتے ہیں اور ان 2 کو ملا دیتے ہیں تو وہ دائرے کے مرکز سے گزر جائے تو پھر ہم اسے قطر کہیں گے کہ ایسا وتر جو دائرے کے مرکز سے گزرنے والا ہو اسے ہم دائرے کا قطر کہتے ہیں. اور جو دائرے کا قطر ہوتا ہے وہ رداس کا 2 گنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.